वालेकुम अहमदाद सुन रहे हो। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। मनाजरे का चैलेंज है, कबूल भी कर लिया गया है, लेकिन चैलेंज था किसी को और कबूल किसी और ने किया है। बल्कि चैलेंज क्या कबूल किया, उल्टा चैलेंज दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को मनाजरे का चैलेंज किया कि वो आए, मेरे मंशूर, मैं अपना मंशूर सामने लाता हूं और नवाज शरीफ साहब अपना मंशूर सामने लाएं और कौमी टीवी पर बैठकर, किसी मीडिया पर बैठकर प्रॉपर उसका मनाजरा कर लेते हैं। जवाब एहसन इकबाल साहब की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जी मैं चैलेंज करता हूं बिलावल भुट्टो को कि मैं अपने नारोवाल शहर की तरक्की सामने लाकर रखता हूं और बिलावल भुट्टो लाड़काना की तरक्की सामने लाकर रखें। बहुत जबरदस्त बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं निकल रहे, मनाजरा तो दूर, लेकिन वो जलसों में भी नहीं जा रहे। उसके ऊपर सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। मुसलसल लोग सवाल उठा रहे हैं। कल लिया में जलसा था नवाज शरीफ साहब का, वो कैंसिल हो गया, तो उसके ऊपर सवाल उठे। मुस्लिम लीग नून जलसे नहीं कर पा रही उस तरह, जितनी बड़ी तादाद में 60 के करीब जलसों का ऐलान किया गया था, अब वो चंद जलसों तक महदूद हो गया। क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून जलसे कर पा रही, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, ये सवाल, इसके भी अब तरह तरह से जवाब आ रहे हैं। कुछ जवाब तो वो हैं जो मुस्लिम लीग नून दे रही है, कुछ वो हैं जो आज़ाद ज़राए या सहाफ़ी सामने ला रहे हैं। और फिर एक मामला इमरान खान साहब का भी है। इमरान खान साहब आजकल बहुत खुश हैं, उनको खुशी की खबर मिली है और खुशी की खबर उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जबान से मिली है और उन्होंने उनकी पीठ भी थपथपाई। क्यों थपथपाई? वो जब बयान सामने आया है साइफर वाला, तो उसके बाद बात समझ में आती है कि आजम खान साहब ने जो FIA की तहवील में, या वो जो कुछ दिन गायब हो गए थे, तो उस वक्त जो उन्होंने बयान दिया था मैजिस्ट्रेट के सामने, उस बयान के मुकाबले में अब जो उन्होंने बयान दिया है वो कदरे नरम है, कदरे इमरान खान साहब के हक में है। यानी इमरान खान साहब के लिए जो कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल आजम खान का बयान, अगर वो 164 का बयान, 161 का बयान, अगर उस पर वो कायम रहे अदालत में, तो फिर वो इमरान खान साहब के लिए फंदा था। मगर वो कायम नहीं रहे, जो उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको उन्होंने बदल लिया है बयान को, और उन्होंने ये कहा है कि जी वो जो बयान था मेरे दस्तखत मेरे हैं, लेकिन वो मैंने हलफिया बयान मेरा नहीं था। तो ये आजम खान साहब की बात सामने आई है। तो पहले मेरा ख्याल है चैलेंज, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मंशूर की कॉपी लेकर हाथ में शहर शहर नगर नगर फिर रहे हैं। अभी लाहौर में उनका जलसा हो चुका होगा, जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो जलसा अपने उस पर था, आगाज उसका हुआ चाहता था। बिलावल का खिताब मेरे व्लॉग तक शायद आप तक पहुंचने से पहले आपके पास पहुंच जाए। टाउनशिप में मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने बिलावल भुट्टो का अपने हल्के 127 में वो जलसा। अच्छा, अब उस जलसे में ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ललकार होगी, जो अंदाज़े बयां होगा, वो हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि मैं भी ये व्लॉग करके फिर मैंने भी उधर ही जाना है। तो लेकिन जो चैलेंज था, कुछ दिन पहले आफ्ताब गुराया साहब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और सीज जाले हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब मनाजरा कर लें बिलावल भुट्टो के साथ, वो आए बैठे नेशनल टीवी पर, और दुनिया जहान में होता है और ये हेल्थी है, वैसे भी ये अच्छी चीज होती है। अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन होता है उसमें दोनों जो कैंडिडेट होते हैं सदारती, दोनों पार्टियों के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, बैठ जाते हैं और मनाजरा होता है और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे की चीजें सामने रखते हैं। जी हमने ये किया, हम ये कर सकते हैं, वो कहेंगे जी आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने नहीं किया। मतलब एक अपना डिबेट होती है, अब उनके मंशूर के ऊपर, पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर, किरदार के ऊपर नहीं। अब तक हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते रहे हैं ना, वो किरदार के ऊपर, किरदारों के, मतलब जो खास तौर पर ये जो 2013 2018 के इलेक्शन, ये एक या उससे पहले इवन करप्ट है, तो इस तरह के इल्जामात लगाकर इंतखाबात करवाए जाते रहे। लेकिन अब जो ये इलेक्शन जिस तरफ जा रहे हैं, ये इंतखाबात में जो अच्छी चीज है, जो दो बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, तीसरी बड़ी पार्टी का तो पता ही नहीं है। कल उनका वर्चुअल जलसा था, वर्चुअल जलसे के वक्त इंटरनेट बंद हो गया था, तो उन्होंने फंडिंग भी करनी थी, तो फंडिंग भी कोई खास नहीं हुई, लोग भी कोई वर्चुअल जलसे में खास शरीक नहीं हुए। जाहिर है अगर इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल ना होती, चल रही होती, तो फिर तो बंदा कह सकता है कि लोग नहीं आए। लेकिन अगर रास्ते ही बंद हो तो फिर जाहिर जलसा गाह में लोग तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो वर्चुअल जलसा भी यही था, जब अपना एक्स जो ट्विटर वो डाउन हो गया, यूट्यूब डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, सब सर्विसेज डाउन थी और अचानक फिर वो ठीक भी हो गई। और PTA ने कहा कि जी कोई खलल पड़ा था। ये खलल भी अजीब है, जिस दिन पता होता है इंटरनेट को कि PTA की कोई वर्चुअल एक्टिविटी है तो खलल पड़ जाता है, और फिर वो एक्टिविटी जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगती है तो खलल दुरुस्त हो जाता है।
وہ جو ہرڈل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے خود بخود. تو بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو آفتاب گرایا نے کہا کہ جی اپنا کر لیں، اس کو مناظرہ کر لیں. ہمارے دوست ڈاکٹر رضوان بھائیوں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل نواز شریف مناظرہ کریں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ. تو اس کو پھر بلاول بھٹو زرداری نے اب روزانہ ایک جلسے سے 2 جلسوں سے خطاب بھی کرتے ہیں اور 1-2 ٹی وی چینل کو انٹرویوز بھی دیتے ہیں. تو ٹی وی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ جی میں نواز شریف صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا نہیں کیا، اور مسلم لیگ نون کا جو ایجنڈا تھا وہ کیا تھا. ایون انہوں نے پاناما پر بھی دوبارہ بات کی. انہوں نے کہا کہ پاناما جو ہے وہ تو ایک حقیقت تھی نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے شک اس پاناما میں کو جا کر اس کے خلاف کوئی ہم نے تحریک وغیرہ نہیں چلائی تھی، یا اس کو ہم نے قانونی طور پر یا غیر جمہوری انداز میں کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ حقیقت تو تھی پاناما کی. تو وہ پاناما کی حقیقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی حقیقت تھی. اب انہوں نے ایک اسکینڈل تھا اور سیاسی طور پر ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، ہم جمہوری لوگ ہیں. تو وہ اب بلاول بھٹو زرداری کھل کر اینٹی نواز اپنا جو ہے نا وہ موقف لے کر سامنے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر چیلنج دیا ہے. اب بلاول بھٹو کے چیلنج کو ظاہر ہے نواز شریف صاحب نہیں بلاول بھٹو کے ساتھ مناظرہ کریں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شاید وہ مناسب نہیں سمجھیں گے اس کو. دوسری وجہ یہ وہ سمجھیں گے کہ جی میں تو 3 ٹائم پرائم منسٹر ہوں، اب یہ کل کا بچہ، میں اس کے ساتھ کیا مناظرہ کروں. حالانکہ وہ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ مستقبل کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. تو وہ ایک بڑی پارٹی بتایا میں نے، ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. تو مناظرہ ہونا چاہیے، اور مناظرہ ہونا چاہیے کہ عوام کے حقائق، حقیقی مسائل کون سے ہیں، میرے پاس ان کا حل کیا ہے، آپ کے پاس ان کا حل کیا ہے، میں نے ماضی میں کیا کیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا. نواز شریف کہیں گے جی میں نے موٹر ویز بنائے، بلاول بھٹو کہیں گے کہ جی ہم نے 18ویں ترمیم ٹھیک کی. نواز شریف صاحب کہیں گے کہ جی ہم نے شہروں کو صاف ستھرا رکھا، بلاول بھٹو کہیں گے ہم نے اسپتال بنائے. مطلب دونوں پارٹیوں کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ایک دوسرے کے. اور پھر مستقبل میں جس طرح بلاول بھٹو اپنے 10 پوائنٹ سامنے لا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب پوچھیں گے کہ جی آپ یہ کس طرح دگنی کریں گے تنخواہیں، ذرا مجھے بتائیں نا، کس طرح 300 یونٹ آپ مفت دیں گے، ذرا مجھے بتائیں. تو اس کو بلاول بھٹو زرداری بتائیں گے کہ جی یا بتانا چاہیے ان کو کہ جی میرے پاس یہ فارمولہ ہے، میں اس فارمولے کے تحت آگے بڑھوں گا، اس فارمولے کے تحت چلوں گا. تو یہ مناظرہ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے نہیں ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ کہ جی ان سے بڑا کوئی تجربہ کار نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ بلاول بھٹو کے لیول سے ان کو کہیں اوپر سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی ان کو یہ مشورہ نہیں دے گا کہ مناظرہ کریں. لیکن احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. اگین ایک ہیلدی چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو نارووال کو بنایا ہے، بلاول بتایا انہوں نے، یا ان کی حکومتوں میں لاڑکانہ کو کتنا ایک بنایا گیا تھا، لاڑکانہ کو کیا دیا تھا پیپلز پارٹی نے. وسعت اللہ خان صاحب بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بی بی سی میں لکھتے ہیں. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بی بی سی میں جس میں بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ جی اتنا سناٹا، مطلب مجھے وہ آرٹیکل پڑھ کے وہ ڈائلاگ یاد آ رہا تھا، اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی، اتنا سناٹا الیکشن سے پہلے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی عید سے پہلے 1 مہینہ پہلے گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، بقرعید سے پہلے مال پیڑیاں جو ہیں وہ مویشی منڈیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو تو وہ بھی اتنا سناٹے سے نہیں ہوتا جتنے یہاں پہ سناٹے پڑے ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا عجیب و غریب قسم کا الیکشن ہے. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک پارٹی میدان میں ہے، باقی پارٹیاں ہیں ہی نہیں. پیپلز پارٹی جلسے کیے جا رہی ہے، مسلم لیگ نون جلسے نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سیدھی سی بات ہے. تو نواز شریف کیوں نہیں میدان میں آ رہے، یہ سوال ہے سب کا. تو اس کا جواب جو ہے حامد میر صاحب نے دیا. باقی تو ہم نے جواب دے کئی بار جو ایک اندازے ہوتے ہیں اور کچھ انفارمیشن کہ جی میدان میں کوئی ہے نہیں، مقابلے میں پنجاب میں کوئی ہے نہیں، پیپلز پارٹی کا اتنا پنجاب میں ووٹ بینک نہیں ہے، پی ٹی آئی تتر بتر ہوئی ہے، ان کو بلے کا نشان نہیں ملا ہوا، وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے. تو وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا کیوں کر نواز شریف صاحب اپنی توانائیاں ضائع کریں، کیوں کر پیسہ ضائع کریں جلسوں پر، جب الیکشن ون سائیڈڈ ہے، جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سادہ اکثریت لے سکتے ہیں گھر بیٹھے بھی. تو یہ ایک اندازہ تھا کہ شاید اس وجہ سے. لیکن حامد میر اس بات پر مصر ہیں، بضد ہیں، ظاہر ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، خدشات ہیں، وہ باہر اس لیے نہیں نکل پا رہے. حامد میر نے یہ بات نواز شریف صاحب کے پاکستان وطن واپس آنے سے پہلے یعنی 21 اکتوبر سے پہلے بھی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جان کو
زندگی کو خطرات ہوں گے، پاکستان آئیں گے تو ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے حامد میر کے پاس انفارمیشن ہوگی۔ تو اب ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے، خطرات کی وجہ سے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے، وہ متحرک نہیں ہو رہے۔ اچھا جی، اب جو دوسری بات وہ ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کا مقدمہ اور اس میں مرکزی جو گواہ تھا جس کے اوپر سارا کیس بن رہا ہے وہ ہے اعظم خان۔ اعظم خان کو جب کا جو ایف آئی اے میں ان کی سٹیٹمنٹ تھی، بیان ان کا جو تھا 164 کا، اس میں انہوں نے 2-3 الزام لگائے تھے۔ ایک تو کہ سائفر عمران خان صاحب لے گئے، انہوں نے غائب کر دیا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو اپنے سیاسی مخالفین اور فوجی کمان کے خلاف استعمال کرنے کی سازش رچی تھی۔ اور پھر یہ کہ جی وہ سائفر جو ہے وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کو سیاست کے لیے استعمال کر کے عمران خان صاحب نے پاکستان کے تعلقات بگاڑے ہیں۔ مگر اب جو کل پرسوں خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب نے اعظم خان کو تھپکی دی، ان سے بڑا خوش ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بڑا زبردست تم نے سچ بولا ہے۔ تو اس میں اب اعظم خان کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کرنا، جو مرکزی نقطہ تھا جہاں عمران خان صاحب پھنس سکتے تھے کہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھا، اس کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور فوجی قیادت کے کمان کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، سازش بنائی۔ تو اعظم خان صاحب اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اپنا انہوں نے کہا کہ جی جو بیان تھا وہ میں نے حلف پر نہیں دیا تھا، اور دوسرا کہ وہ جو کاغذ لہرایا تھا عمران خان صاحب نے 27 مارچ کے جلسے میں، وہ کاغذ سائفر تھا یا کچھ اور تھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے کھول کر نہیں پڑھا تھا۔ اب جو استغاثہ کا پورا کیس تھا وہ تھا ہی اعظم خان یا وزارت خارجہ کے حکام کے بیانات پر، جس کی وجہ سے سمجھا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گردن کا پھندا ناپا جا چکا ہوا ہے، اب عمران خان صاحب کو سزا ہوگی۔ تو وہ کیس کمزور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ استغاثہ کا کیس اعظم خان کے اس بیان کے بعد جو ہے وہ کمزور ہوا ہے۔ اب ظاہر ثابت کرنا ہوگا استغاثہ کو۔ اعظم خان کا وہ بیان جو انہوں نے ایف آئی اے میں دیا تھا اس کو وہ ڈسون نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل میرے ہی دستخط ہے، میں نے دیا ہے بیان۔ لیکن جو 164 کا بیان یا میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہو اور اس کے بعد پھر عدالت کے سامنے بیان ہو تو اس بیان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو عدالت میں ایک گواہ اپنی مرضی سے آزاد ماحول میں دیتا ہے۔ ایک بیان تھا جو انہوں نے دیا تھا کسٹڈی میں۔ تو یہ صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کی جاری حق میں۔ ایک اور چیز جو الیکشن کی گہما گہمی سے ریلیٹڈ تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف نے بقول شیر افضل مروت صاحب کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی پارٹی جو ہے وہ کل سے، یعنی جو گزرا ہوا کل ہفتے سے وہ نکلے، لوگ پورے ملک میں نکلے اور الیکشن کیمپین بنائیں۔ تو وہ ابھی تک کل بھی وہ جو کل تو تھا وہ جلسہ، آن لائن جلسہ، ورچوئل جلسہ، لیکن اس کے بعد بھی ابھی کوئی پی ٹی آئی کا ایز سچ کوئی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے ایک تو ماحول نہیں ہے، ان کے حق میں نہیں ہے ماحول، لیکن اس کے باوجود ایک زور لگانا ہوتا ہے، ٹکر لگانا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ باہر نکلیں۔ تو اس طرح ماحول پی ٹی آئی کا بنتا نظر نہیں آ رہا۔ باقی دن تھوڑے رہ گئے ہیں الیکشن کے۔ مسلم لیگ نون کا الیکشن منشور، مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین وہ بھی سائڈ پر پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس طرح نہیں اٹھ رہی، اور پی ٹی آئی کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ اکیلی پیپلز پارٹی ہے میدان میں۔ ووٹ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے پنجاب میں، ایون پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن میں الیکشن سے پہلے کا ماحول، وہ جو استاد مصطفی اللہ خان صاحب نے کہا نا کہ وہ بکر عید پر ہی زیادہ ماحول بن جاتا ہے 1-2 مہینے پہلے، تو الیکشن میں تو ہر شہر، ہر گلی گلی اپنا ہو رہی ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ سڑکوں پر جائیں تو آپ کو سڑکوں پر اس طرح کی کوئی گہما گہمی نظر نہیں آتی، ورنہ سڑکیں سجی ہوتی تھیں، کسی کے بینر لگے، کسی کے پوسٹر لگے، کسی کے ہورڈنگز لگے، وہ ماحول نہیں بن رہا۔ اب دیکھتے، اب آخری دن شروع ہو گئے ہیں، چند دن ہے، 1-1.5 ہفتہ ہے باقی، تو اس میں ماحول کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔